اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز منصفین اور محترم انصار بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس کا ترجمہ ہے اور اس شخص سے بات میں بہتر کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا، بخدا تیرے ذریعے ایک آدمی کا ہدایت پا جانا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ معزز سامعین، خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے تبلیغ کی اہمیت۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی بعثت کا مشن ہی دین اسلام کی تجدید اور سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی رنگ میں دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، فرماتے ہیں ہمارے اختیار میں ہو تو ہم فقیروں کی طرح گھر گھر پھر کر خدا تعالیٰ کے سچے دین کی اشاعت کریں اور اس کو ہلاک کرنے والے شرک اور کفر سے جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے لوگوں کو بچائیں اور اس تبلیغ میں زندگی ختم کر دیں، خواہ مارے ہی جائیں۔ چنانچہ تبلیغ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص سمجھے کہ یہ حکم میرے لیے ہی ہے اور صرف ارادہ کافی نہیں بلکہ عمل ضروری ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس اہم فریضہ کے بارے میں کس خوبصورتی سے ایک شعر میں بیان فرمایا، ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کار۔ اور آپ علیہ السلام نے خبردار فرمایا کہ پیغام پہنچا دو، ایسا نہ ہو کہ خدا کے حضور ہم سے پوچھا جائے کہ حق کیوں نہ پہنچایا۔ معزز حاضرین، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ ہر احمدی کا کردار دنیا کی نظر میں ہے اور آپ کا احمدی ہونا ہی آپ کو خاموش دائی بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عملی نمونے کے مطابق دعوت اللہ کا فرض انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My topic today is the importance of listening to the Friday sermon of our beloved Huzur, may Allah be his helper. Friday sermon of our beloved Huzur is very important for every Ansarullah and then Ahmadis. It is therefore important because when you listen to Huzur, it strengthens your faith and also serves as a spiritual guardians, and also reminds us of our duties and responsibility as Muslims or Ahmadi Muslims. And it also enables us to get connected to our current Khilafat. So it is therefore important that we have time as Ansarullah to listening to Huzur's sermon. There was just ended Jalsa Salana, the Friday 30th, Huzur was giving sermon, and he made mention that one of the participants after the international bayat, he was so happy and also connected spiritually. And then he went out of the conference marquee without even forgotten that he was wearing shoes. And he went out. And then the volunteers asked him that, can I give you your shoes? So Huzur was telling us during the sermon that this is how connected and spiritually that the person has attained as a result of having bayat in the present Khalifa. So when I was listening, it strengthened my faith a lot. So may Allah Almighty enable us as Ansarullah to have time and listening to our beloved Huzur Friday sermon. Yesterday, Huzur mentioned that the promised Messiah, during the sermon, promised Messiah one day was plotting fruits from the tree, and then mistakenly what he was holding as promised Messiah stuck on top of the tree. And then one of the companions said, promised Messiah, can I climb the tree and then collect it for you? Then this person climbed it. The Huzur mentioned that
promised Messiah was so happy and was very happy, and he continued to remember the joy that the person was able to collect the two. So may Almighty Allah guide all of us. May Allah help us and increase us in our faith to serve the Islam Ahmadiyya. Assalamu alaikum. अम्मा बाद पाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सदर मजलिस और मुअज़्ज़ज़ मुनसफ़ीन और मेरे प्यारे भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरी तकरीर का अनवान है हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला के खुतबा जुमा सुनने की अहमियत। आओ लोगों के यहीं नूरे खुदा पाओगे, लो तुम्हें तोरे तसल्ली का बताया हमने। ये अशार हमें एक नहायत खूबसूरत हकीकत की तरफ मुतवज्जा करते हैं, और वो हकीकत है खुदा ताला के नूर की तलाश। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने एक जगह फरमाया, मेरे हाथ में एक चिराग है, जो शख्स मेरे पास आता है ज़रूर वो इस रोशनी में से हिस्सा लेगा। मोहतरम, चिराग का काम क्या है? चिराग खुद रास्ता नहीं बनता, लेकिन रास्ते को रोशन कर देता है। इंसान को फिर फैसला करना होता है कि वो इस रोशनी में चलता है या अंधेरे में वापस चला जाता है। आज हमारे लिए वो रूहानी रोशनी कहाँ से आती है? वो रोशनी हमें खिलाफत के ज़रिया मिलती है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ताला ने खिलाफत का बाबरकत निज़ाम कायम फरमाया ताकि इंसानों को रूहानी तरबियत जारी रहे और वो खुदा ताला के करीब होते चले जाएं। और इसीलिए हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला का खुतबा जुमा हमारे लिए महज एक हफ्तावार खताब नहीं, बल्कि हमारी रूहानी ज़िंदगी को रोशन करने का एक ज़रिया है। हजूर अनवर अय्यद अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर खलीफा वक़्त की बातों पर कान नहीं धरेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता न सिर्फ अपने आप को खुदा ताला के फजलों से दूर कर रहे होंगे, बल्कि अपनी नस्लों को भी दीन से दूर करते चले जाएंगे। ये अल्फाज हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी हैं। ज़रा सोचें, अगर हम हर जुमा हजूर अनवर की आवाज़ सुनते हैं लेकिन इनकी नसाए को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देते, तो क्या हम वाकई इस नूर से फ़ायदा उठा रहे हैं? खुतबा हमें नमाज की तरह बुलाता है, तकवा की तरह बुलाता है, सच्चाई की तरह बुलाता है, अपने अखलाक बेहतर करने की तरह बुलाता है और खुदा ताला से तल्लक मजबूत करने की तरह बुलाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सदरान महफ़िल और अज़ीज़ साथियों, आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रहा हूँ उसका मौजू है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क़ इलाही। वो हस्ती जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर ही भेजा है। सूरतुल अंबिया। सामीन, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अज़ीम हस्ती हैं जिनका दिल अपने रब की मोहब्बत से ऐसा मामूर था कि दुनिया की हर चीज़ उसकी मोहब्बत के सामने बेमानी हो जाती थी। अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हुए फरमाता है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल तशरीफ़ लाए, तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना उन पर शाक गुज़रता है, वो तुम्हारी भलाई के लिए बहुत ख्वाहिशमंद हैं और ईमान वालों पर नहायत शफ़ीक और बहुत मेहरबान हैं। मेरे प्यारे अज़ीज़ भाइयों, ये वो नबी हैं जो रातों को खड़े होकर इबादत फरमाते, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक सूझ जाते। आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले सब मामलात बख्श दिए हैं तो आप इतनी मुशक्क़त में क्यों पड़ते हैं? फरमाया, अफ़ला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? ये था इश्क़ इलाही, वो इश्क़ जो सिर्फ़ ज़बान पर नहीं था बल्कि किरदार में भी था, इबादत में भी था, सब्र में भी था और कुर्बानी में भी था। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह।
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو یہ جو عشق تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ ہمیں آپ کے صبر میں، آپ کی عبادت میں، آپ کی دین کے ایک ایک معاملے میں نظر آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ جزاکم اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم منصفین اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری تقریر کا موضوع ہے ازدواجی زندگی میں صبر، برداشت اور معافی کی اہمیت۔ معزز سامعین، ذرا سوچئے، ایک خوبصورت گھر آخر بنتا کیسے ہے؟ کیا صرف خوبصورت دیواریں، قیمتی سامان اور آشائشوں سے گھر خوشحال بن جاتا ہے؟ نہیں، گھر کو حقیقی معنوں میں گھر بناتی ہے محبت، اعتماد، احترام، صبر، برداشت اور ایک دوسرے کو معاف کرنے کی عادت۔ ازدواجی زندگی دراصل دو ایسے انسانوں کا ساتھ ہے جو اپنی الگ طبیعت، الگ پسند اور سوچ اور عادات کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں۔ اس لیے اختلاف رائے کا ہونا کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ میاں بیوی میں کبھی اختلاف نہ اصل کامیابی یہ نہیں کہ میاں بیوی میں کبھی اختلاف نہ ہو، بلکہ اصل کامیابی یہ ہے کہ اختلاف کے باوجود محبت باقی رہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایۃ اللہ بن نصر العزیز نے آئلی زندگی کے مسائل کے حل کے سلسلہ میں صبر اور حوصلے کی طرف خاص توجہ دلائی ہے۔ آپ نے واضح فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ مشکل حالات میں صبر سے کام لے۔ صبر کا مطلب صرف خاموش رہنا نہیں، صبر یہ ہے کہ غصہ آئے مگر زبان قابو میں رہے، دل دکھے مگر بدلہ لینے کا خیال پیدا نہ ہو، اختلاف ہو مگر رشتہ توڑنے کی بات نہ ہو۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین ہے، اور میں اپنے اہل خانہ کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ یہ صرف ایک قول نہیں بلکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زندگی کا عملی نمونہ تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت نرم خو تھے، گھر میں مسکراتے رہتے، گھر کے کاموں میں حصہ لیتے، بلکہ گھر والوں کی خدمت میں مصروف رہتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی بیوی یا خادم پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہاں ایک نہایت خوبصورت سبق ملتا ہے۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ محبت کا اظہار صرف بڑے بڑے تحفوں یا خوبصورت الفاظ سے ہوتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ محبت تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی ظاہر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ وہ برتن سے پانی پیتیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ اپنا منہ رکھتے جہاں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پانی پیا ہوتا۔ بس ازدواجی زندگی میں صرف یہ دیکھنا نہیں کہ دوسرا میرے لیے کیا کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں اپنے شریک حیات کے لیے کیا کر رہا ہوں۔ اگر شوہر مالی مشکلات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار اور معزز سامعین، گزارشات کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق الہی۔ آقائے دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا نقشہ کلام الہی نے یوں بیان کیا: انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک انسانی کیفیات میں سے کوئی ایک بھی کیفیت ایسی نہیں کہ جس کے ظاہر ہونے پر حبیب خدا نے خدا سے کوئی دعا نہ مانگی ہو۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، غرضے کے ہر موقع پر خدا کا نام ضرور لیتے ہیں۔ اس لازوال عشق کی گواہی آپ کے معاصرین یہ کہہ کر دیتے ہیں کہ عاشقہ محمد ربہ، کہ محمد تو اپنے رب کا عاشق ہو گیا ہے۔ محبوب ازلی کے قرب اور محبت کی تپتی ہوئی لہروں کا ثمر تھا کہ رب کریم آپ کو آسمانوں کی سیر کراتا ہے، اپنا دیدار عطا کرتا ہے، اور دنا فتد اللہ کا پرکیف نظارہ چشم فلک مشاہدہ کرتی ہے۔ آپ نے عبادت کا جھنڈا ہر حال میں سر بلند رکھا۔ میدان وغا کی گھمبیر اور خونہ شام گھڑیوں میں بھی آپ کی آخری فتح اسی پرچم کو سر بلند رکھنا تھا۔ رفیق اعلیٰ کی یاد میں کھڑے ہوتے تو تن بدن کا ہوش نہ رہتا،
خون کا دوران نیچے کی طرف ہو جاتا اور پائے مبارک متورم ہو جاتے۔ آپ کی روح عبادت کے لیے پگھلتی اور آنکھ آنسو بہاتی۔ اپنے رب سے ملنے کی آرزو اور تڑپ آپ کو سنسان کوٹھڑیوں اور تاریک غاروں میں لے جاتی، جہاں کنی کے نازک ترین موقع پر قیام نماز کی وصیت اور یہ الفاظ آپ کے عشق الہی پر مہر تصدیق صدقہ دیتے ہیں: اے میرے اللہ، میرے آسمانی رفیق، میں تیری طرف محو پرواز ہوں۔ ضلالت تھی دنیا پہ وہ چھا رہی کہ توحید ڈھونڈے سے ملتی نہ تھی، ہوا آپ کے دم سے اس کا قیام، علیک الصلاۃ و علیک السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صاحب صدر و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کی تقریر کا عنوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق الہی ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاؤں مبارک زمین پر رگڑتے ہوئے اور عشق الہی میں کندھوں پر سہارا لیتے ہوئے مسجد میں آئے اور نماز ادا کی، اور عشق الہی میں بادشاہوں کو فتوحات ملتی ہیں، وہ کیا نظارے اور نمونے پیش کرتے ہیں، لیکن عشق الہی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو اور مکہ کو فتح کیا تو آپ کا سر عشق الہی میں کجاوے کے ساتھ پر جھکا ہوا تھا۔ سو یہ تمام نظارے ہیں جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ان کا نمونہ عملی طور پر اور روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر ایک نمونے کے طور پر ہے۔ حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، کیا مجھے اجازت دیتی ہو میں اپنے خدا سے عشق کر لوں؟ عشق کا جو لفظ ہے یہ کسی انسان کی ذات کے لیے، کسی مادے کے لیے استعمال نہیں ہوتا، یہ صرف ایک لفظ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی جو محمد جو ہیں وہ اللہ اپنے الہ کے ایسے عاشق ہیں کہ اس جیسا عاشق تمہیں کوئی دنیا میں مل نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا عشق الہی وسے منہ پر ولیاں نشانی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور خالی ولی نہیں تھے، وہ خاتم الاولیاء تھے۔ سو اس اعتبار سے جو آپ کے چہرے پر، آپ کے عمل پر انا صلاتی و نسکی میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہی مضمون ہے کہ آپ کا نشست و برخاست ہر وقت یہی ظاہر کرتا تھا کہ آپ ایک ذات ایک ایسی ہستی ہے جس کو دنیا کو الوداع کر کے، ہجرت کر کے اور ایسی غار میں چلے جاتے تھے جہاں اندھیرا ہی اندھیرا اور کوئی سکون نہیں ہے، تو وہاں پر اپنے خدا تعالیٰ کو عشق میں، یہ عشق ایسا ہے جو زندگی سے اور دوسری زندگی کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی میں، حضرت مسلم موعود جو ہیں وہ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ حضرت بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے تو اس وقت آپ آئے تو حضرت بکر صدیق نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے وہ کوئی عام مضمون نہیں ہے، وہ ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق الہی۔ اگر کسی شخص کو دنیا میں رہتے ہوئے یہ بشارت دی جائے کہ آپ کو بخش دیا گیا ہے، آپ کے ذمے جو کام تھے آپ نے پورے کر دیے ہیں، تو اگر کوئی عام آدمی ہو تو شاید وہ بیٹھ جائے، وہ اس بات کا بالکل خیال نہ رکھے، وہ کہے خیر ہے کوئی بات نہیں۔ لیکن قربان جاؤں فخر موجودات پر، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آپ کی بیوی بیان فرماتی ہیں کہ رات کے پچھلے پہر میں نے آپ کو کہیں نہ پایا، جب میں باہر نکلی تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص گٹھی نما بنا ہوا ہے اور گریہ آزاری کر رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے، سجدہ لک روحی و جنانی۔ یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ اگر ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھیں تو ایسے بے شمار واقعات آتے ہیں
جب غار سور میں آپ چھپے ہوئے تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، جب دشمن آپ کو پکڑنے لگا تو آپ نے بآواز بلند فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ وہ وجود ہے جو سب طاقتوں کا مالک ہے۔ آپ کے بارے میں آپ کے دشمنوں کا بھی اعتراف ہے کہ ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خدا کا عاشق نہیں دیکھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق آپ کا عشق الہی کو اپنے ان اشعار میں بیان فرماتے ہیں کہ ہر ایک عاشق نے ہے بت بنایا، ہمارے دل میں یہ دلبر سمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر ذی وقار والمعزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق الہی۔ محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے، لیکن جب محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو وہ انسان کو ولی بنا دیتی ہے، اور جب یہ محبت اپنے کمال کو پہنچ جائے تو انسان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا مقام عطا کرتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ذات کے عاشق ذات تھے، لوگ بھی کہتے تھے عشق محمد علی ربی ہی، یعنی دنیا میں گواہی دیتی تھی کہ محمد اپنے رب کے عشق میں محو ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہے۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس نے خدا تعالیٰ سے وہ محبت کی ہو جو خاتم الانبیاء نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنی دیر تک نماز پڑھتے کہ قدم مبارک سوج جاتے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام خطائیں معاف کر دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ الفاظ صرف ایک نبی کے نہیں بلکہ ایک ایسے عاشق کے ہیں جو اپنے محبوب کے سامنے کھڑے رہنے میں ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عشق احمد میں جو محو خدا ہو جائے پھر زمانے کی کوئی شے نہ بلا سکتی ہو۔ اگر آج تمام انصار اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق الہی کو اپنی زندگیوں میں پیدا کر لیں تو ہماری نمازیں بدل جائیں گی، ہماری دعائیں بدل جائیں گی، ہماری اولادوں کی تربیت بدل جائے گی، ہمارے گھروں میں قرآن زندہ ہو جائے گا۔ یہی وہ انقلاب ہے جس کے لیے حضرت مسیح موعود تشریف لائے تھے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتا ہوں عشق مولا دل میں جب محمود ہوگا موجے زن، یاد کر اس دن کو تم پھر کیا سے کیا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدران مجلس اور عزیز بھائیوں، خاصہ کی تقریر کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق الہی۔ حضرات، اگر کائنات عالم میں عشق الہی کی سب سے کامل اور اکمل مثال دیکھنی ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وہ ہستی جسے قدموں میں پوری دنیا کی بادشاہت پیش کی گئی مگر اس نے دنیا کو ٹھکرا کر اپنے رب کو چن لیا۔ وہ ہستی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اور ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرات، یہ عشق صرف عبادت تک محدود نہ تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری سیرت اس بات کی گواہ ہے کہ ہر حال میں دل کا رخ اللہ ہی کی طرف رہتا تھا۔ جب خوشی آتی تو سجدہ شکر ہوتا، جب غم آتا تو صبر کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع ہوتا، جب تنہائی ہوتی تو وہ تنہائی بھی ذکر الہی میں بھر جاتی۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ دل و دنیا سے ہٹ کر صرف اپنے رب سے جڑ جاتا تھا۔ حاضرین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کو اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ عرض کیا گیا
یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے تمام قصور معاف فرما دیے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افلا اکون عبد الشکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، یہ ہے عشق، جہاں عبادت بوجھ نہیں رہتی، محبت بن جاتی ہے، جہاں سجدہ مجبوری نہیں رہتا، لذت بن جاتا ہے، جہاں تنہائی نہیں رہتی کیونکہ محبوب حقیقی ساتھ ہوتا ہے، جہاں آنکھوں کی نیند قربان کرنا مشکل نہیں رہتا کیونکہ دل کہتا ہے میرا رب مجھے بلا رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہہ دے یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یہ صرف ایک آیت نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق الہی کا منشور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر آپ سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ازدواجی زندگی میں صبر، برداشت اور معافی کی اہمیت۔ میاں بیوی دو مختلف مزاج، عادات اور تجربات کے ساتھ زندگی میں آتے ہیں، اس لیے اختلافات کا ہونا فطری ہے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ اختلاف کو رشتے کی کمزوری بننے کی بجائے سمجھداری سے حل کیا جائے۔ انصار اللہ میں پہنچنے کے بعد انسان زندگی کے کئی تجربات سے گزر چکا ہوتا ہے، اس لیے ہر اختلاف کا فوری اور سخت جواب دینے کی بجائے سمجھداری سے معاملہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ انصار اللہ ہونے تک یہ حقیقت آہستہ آہستہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ہر بحث جیتنا ضروری نہیں ہوتا، خاص طور پر گھر میں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ بیوی کے ساتھ بحث میں آپ کے پاس چاہے 100% ثبوت ہوں، آخر میں مسئلہ اکثر اسی بات پر حل ہونا ہے، اچھا جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے غصے پر قابو رکھنا بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ غصہ آئے تو فوراً جواب دینے کی بجائے تھوڑا رک جائیں، کیونکہ تجربہ بتاتا ہے کہ غصے میں بولا گیا ایک جملہ کبھی کبھی 3 دن کی خاموشی اور 1 ہفتے کی چائے بھی بند کروا سکتا ہے۔ رہا صبر کا سوال، تو انصار اللہ کے لیے صبر یہ ہے کہ بیوی اگر کہے آپ نے میری بات سنی ہی نہیں، تو فوراً یہ ثابت کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں کہ آپ نے واقعی سنی تھی، بلکہ یہ کہیں اچھا دوبارہ بتائیں، اس بار میں پوری طرح ہمت انگوش ہوں۔ تجربے سے ثابت ہے کہ اس چھوٹے سے جملے سے اکثر اوقات گھر کا درجہ حرارت فوراً نارمل ہو جاتا ہے۔ پرانی غلطیوں اور شکایات کو بار بار دہرانے کے بجائے مناسب حد تک درگزر کرنا تعلق میں تازگی پیدا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، معافی مانگنے میں بھی بڑی حکمت ہے۔ کبھی کبھی انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کس کی تھی، لیکن پھر بھی کہتا ہے چلو میری طرف سے معذرت، کیونکہ مقصد عدالت میں مقدمہ جیتنا نہیں، گھر میں امن بحال کرنا ہوتا ہے۔ اچھا شوہر وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کرے، بات کو سمجھے، اپنی غلطی مانے، اور جہاں ضروری ہو وہاں محبت سے اپنی بات بھی رکھے، کیونکہ اصل مردانگی یہ نہیں کہ آواز کتنی اونچی ہے، بلکہ یہ ہے کہ غصہ کتنا نیچا رکھا جا سکتا ہے۔